First of all, it is an honor and privilege for me to congratulate you on being elected as the chairman of this August House. Janab Chairman, Senate इस अजीम मुल्क के तमाम सूबों की बराबरी के बुनियाद पर पूरी कौम की नुमाइंदगी करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा होता, बहुत बेहतर होता कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेटर्स हैं उनकी भी पूरी तरह नुमाइंदगी इधर होती आज हाउस में, लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे इसके बावजूद ये यकीन है और एतमाद है, और ये एतमाद आता है आपके एक्सपीरियंस, आपकी रेपुटेशन और आपका जो वसी तजर्बा है उसके पेश नज़र, कि आप इस हाउस को बिल्कुल फेयर तरीके से चलाएंगे, जिसमें हर मेंबर चाहे वो गैलरी के जिस साइड पे भी बैठा हो उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करे। आप जनाब चेयरमैन इस अगस्त ऐवान के निगरान हैं। आप इसकी जो इस सेनेट की वक़ार और इसकी रवायात उसकी नुमाइंदगी करते हैं। मेरी आपसे इल्तिजा ये होगी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई एंड ऑपोजिशन कि इसको आप स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाएं, जो मुझे यकीन है कि आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए, रेपुटेशन को देखते हुए आप यही करेंगे। आप देखिए पास्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री और रीसेंट हिस्ट्री, तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर एंड दैट इज़ कि वी विल फेस मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ ग्रेट एंड क्रूशल इंपॉर्टेंस इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड। ये इश्यूज हमारे सामने आएंगे और सेनेट के सामने भी आएंगे जनाब चेयरमैन, लेकिन हमने माजी में जिस सियासी तकसीम का एक्सपेरिमेंट किया है, जो हमने देखा है और देख रहे हैं, अगर इसको हमने ना रोका, अगर ये चलता ही रही और हम काबू ना पा सके, तो ये सारे जो इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ हैं सेनेट उनके साथ डील नहीं कर सकेगी, सेनेट उनका हल नहीं ढूंढ सकेगी, हम सियासी तकसीम में ही बटे रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है जनाब चेयरमैन के ऐवान में झगड़ा करना हमारा हक है। झगड़े से मुराद डिबेट का झगड़ा करना हमारा जमहूरी हक है और इससे कोई हक छीन नहीं सकता, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जिसका जिक्र मेरे फेलो सेनेटर्स ने भी किया और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी किया, और वो ये है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम जिम्मेदारी से गुफ्तगू करें। अभी पार्लियामेंट्री लीडर पीपल्स पार्टी की उन्होंने भी ये कहा और अपोजिशन की तरफ कहा इशारा करके, मैं एक और रिटर्न में कहना चाहता हूँ कि उसके साथ एक फ़र्ज़ ये भी है और सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि आप तनकीद, और ये मेरा अपने फेलो सेनेटर्स जो हुकूमत में हैं उनकी तरफ स्पेशली है, कि आप तनकीद को बर्दाश्त करने की सलाहियत और सब्र भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से तनकीद ज़रूर आएगी और तनकीद आएगी बड़ी सख्त, और तनकीद आएगी हक़ाइक़ पे मबनी। हम हवा में नहीं बात करेंगे, लेकिन बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त वो आप ज़रूर अपने पैदा करें। हम आपके साथ गुफ्तगू में झगड़ा करेंगे, आपके साथ ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम आपके ऊपर तनकीद ज़रूर करेंगे। जनाब चेयरमैन साहब, एक इस हाउस के लिए मैं इशू रेज़ करना चाहता हूँ। कुछ स्पेशली पिछले साल 2 साल में पूरे पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया, पार्लियामेंटेरियंस का मजाक उड़ाया गया, हमारी साख गिर गई, लोग जो हैं जमहूरियत से मायूस होना शुरू हो गए, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा लेजिस्लेशन का, कानून साजी का जो तरीक़ेकार रहा है
جس طرح کی ہم نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں، وہ اس کو میں کہتا ہوں وہ بددیانتی کی ایک لعنت ہے. اور میں نے جب انگریزی اخباروں میں لکھا تو میں نے اس کو کہا بلڈوزنگ آف لیجسلیشن. Interior Minister, you can sit anywhere, free sitting. بلڈوزنگ آف لیجسلیشن کا میں نے اس کو لفظ بتایا اور وہی کیچ آن فریز ہو گیا پوری دنیا میں. میں بلڈوزنگ سے مراد میری یہ ہے کہ لیجسلیشن اگر آئے گی حکومت کی طرف سے اور وہ لیجسلیشن ایوان میں پیش ہوتے ساتھ ہی پاس ہو جائے گی، نہ اس پہ ڈبیٹ ہوگی، نہ وہ کمیٹی کے پاس جائے گی، اور صرف لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا اور وہ اس کو آئے کر کے تو بل کو قانون کی شکل دے دیں گے، وہ ایک قانون بن جائے گا. یہ جو بلڈوزنگ ہے جو ہم نے دیکھا پچھلے 2 سال میں، اس کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑایا گیا. تو آئیں، میں آج ہے نہیں لیڈر آف دا ہاؤس، موجود نہیں ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں مل کے کام کرتے ہیں اور ایک ایسی روایت پیدا کریں، ایک ایسی روایت آپ رکھیں جو مجھے امید ہے آپ سے کہ یہ جو بلڈوزنگ کا کانسیپٹ ہے یہ ہم ختم کر دیں گے. بلڈوزنگ جو ہے جناب چیئرمین صاحب، وہ ایک ظلم ہے by the majority on the minority. It is tyranny by the majority. آئیں let us say no to this tyranny. مجھے امید ہے کہ اگلے جو 3.5 سال ہیں جس طرح آپ سینٹ چلائیں گے یہ بلڈوزنگ نہیں ہوگی. اگر حکومت کوئی بل لانا چاہتی ہے وہ لائے، اس کو پہلے انفارم کیا جائے، کمیٹی کے پاس جائے، اس کے بعد سینٹ، اتنے اعلیٰ دماغ ہمارے پاس موجود ہیں، سینٹ جو ہے اس پہ ڈبیٹ کرے اور پھر وہ ایک قانون ہم پاس کر سکیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نو ٹو بلڈوزنگ شوڈ بی یور موٹو جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین صاحب، انڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر ہوا ابھی. ہی از دا فاؤنڈر آف آر کنٹری اینڈ انہوں نے ہی بلٹ دس نیشنل آبجیکٹو around a democratic polity, which was based on 4 basic things. The first thing was rule of law. Second thing was good governance. Third thing was unity in diversity. And fourth thing, above all, was a society built on tolerance. A society built on tolerance. دنیا جہان کے جو ممالک ہیں، اسپیشلی دا سپر پاورز جن کو کہتے ہیں، دے آر بزی ان میکنگ انوینشنز. وہ ایجادات کر رہے ہیں، وہ فضا کے ایٹماسفیئر کی دریافت کرنے میں مصروف ہیں، لیکن 2 لانتیں ہمارے اوپر ہماری ترقی روکے ہوئے ہیں، جس کا پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی ذکر کیا: جہالت اور انتہا پسندی. میں سینیٹرز، اپنے فیلو سینیٹرز کو I call upon them، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے اگلا موقع وقت آ رہا ہے، اس میں ہم یہ 2 مینسز، جہالت اور انتہا پسندی کو تعلیم کے ذریعے ریزالو کریں. ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے سر. پچھلی بار میں نے دیکھا کہ ہم نے 100 سے زیادہ یونیورسٹیز کے لاز پاس کر دیے، بل پاس کر دیے. یونیورسٹیز بنانا از ناٹ ایجوکیشن. ایجوکیشن، یونیورسٹیز کا کام ہے ریسرچ، ایجوکیشن شروع ہوتی ہے نیچے سے. ہم نے اس پہ کام کرنا ہے سر، اینڈ ہوپ فلی وی ول بی ڈوئنگ دیٹ. اینڈ آئی ول اگین کوٹ قائد اعظم محمد علی جناح آن دس. جب وہ پاکستان کی فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس آف 1947 ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہی سیڈ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دا فیوچر آف آر اسٹیٹ ول اینڈ مسٹ گریٹلی ڈپینڈ اپان دا ٹائپ آف ایجوکیشن وی گیو to our children. There is immediate and urgent need for giving scientific and technical education to our people. یہ جو scientific and technical education ہے جو 1947 میں قائد اعظم نے کہا، we have still to achieve that. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، آئی ٹی آ گیا، لوگ نکل گئے، ہیومن فورسز آ گئے، ہماری پاپولیشن ایکسپینڈ کر رہی ہے، ایکسپلوڈ کر رہی ہے. We are not doing anything for that. These are the things جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے سر.
اب بات کرتا ہوں میں سر عدم برداشت کی. جب میں بات کرتا ہوں, جب بھی میں نے سوچا ہے یا انتہا پسندی کی, تو مجھے ایک ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے جو میں نے پڑھا تھا مولانا رومی اور ان کی ایک شاگرد پہ. وہ ڈائلاگ میں کچھ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, سنیے آپ, بہت ضروری ہے. مولانا رومی سے ان کے شاگرد نے پوچھا, he said, which music sound is considered haram in Islam? تو مولانا رومی نے کیا کہا؟ بیوٹیفل ورڈز. انہوں نے کہا the sound of spoons, چمچے, that play in the pots of the rich and are heard by the poor and the hungry. سر, جب تک ہم یہ misery of poverty کو ٹیکل نہیں کریں گے, until we get rid of this sound, we will not be able to progress. We will not be able to kill پسندی اور عدم برداشت ختم نہیں ہوگا جب تک ہم پاورٹی ایلیویٹ نہیں کریں گے. جناب چیئرمین, حال ہی میں ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل پہ. پاکستان کا اس پہ کیا رد عمل ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ سینٹ کو اس کے اوپر اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے, اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈبیٹ بھی کر سکیں. تو میری التجا ہوگی آپ کو کہ نیکسٹ سیشن میں فورن منسٹر کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمیں بریف کریں اس سارے معاملے کے بارے میں, تاکہ ہم اس پہ ڈبیٹ کر سکیں اور اپنی اپنی رائے اس پہ دے سکیں. محترم چیئرمین صاحب, آخر میں بات کرنا چاہوں گا سیاسی انتقام کا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ, پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے, خواتین ہیں, ورکرز ہیں, ان کی اگر سیاسی انتقام یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی میں داستان لکھنا شروع کروں تو ایک بڑی کتاب بن جائے گی. لیکن میں کچھ خاص باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. جو 3 کیسز ہیں, فار ایگزامپل توشہ خانہ کیس, سائفر کیس اور عدت کیس, ان کی جو سزائیں ہیں ان کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ نا انصافی کی بدترین مثالیں ہیں وہ, جہاں آپ خود سوچیں جناب چیئرمین کہ وکلا کو پیش نہیں ہونے دیا گیا, جہاں جو شہادتیں آئیں ان کے اوپر جرا نہیں کرنے دی گئی, جہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور باقی جو ایکیوز تھے ان کو اپنی شہادت ڈیفینس میں پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو, جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو جو پبلک میں نہیں آتا, جہاں سزائیں 15 دن میں ہو جائیں. وہ بدترین اگزامپلز ہیں ناانصافی کے. اور ناانصافی ظلم کا ایک طریقہ ہے, ناانصافی اور ظلم ایک ہی چیز ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سیاست کو سائڈ پہ کریں, اور جتنے بھی یہاں سینیٹرز بیٹھے ہیں, اگر وہ جا کے اکیلے اپنے دل اور دماغ سے سوچیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کیسز ناانصافی پہ مبنی ہیں, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یہ ظلم ہے. جناب چیئرمین, اسی طرح یہ ذکر کرنا بالکل ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرز ہیں, بالخصوص ہمارے پنجاب کے لیڈرز, شاہ محمود قریشی صاحب جس میں آپ کے پرویز الہی صاحب ہیں, ہمارے اپنے سینیٹر اعجاز چودھری ہیں, پنجاب کی جو خواتین ہیں, پنجاب کے جو مختلف ورکرز ہیں, وہ سارے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت. اسی طرح پی ٹی آئی اٹ سیلف جو جماعت ہے, اس کو آپ دیکھیں, ریزرو سیٹس ان سے لے لی گئیں, ہم سے لے لی گئیں, اور یہ جواب بھی آتا ہے کہ جی وہ تو عدالت نے فیصلہ کیا, الیکشن کمیشن نے کیا, لیکن فیصلہ قانونی چھوڑ دیجئے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ بتائیے کیا یہ
جمہوریت کے عمل کے مطابق ہے کہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو کوئی ریزرو سیٹ نہ ملے. لوگوں نے الیکٹ کیا لیکن ریزرو سیٹس نہ دی. اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ایک نوٹس دے دیا ہے. 3 بار ہم الیکشنز کرا چکے ہیں اپنے انٹرنل. اب ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر نوٹس دے دیا ہے کہ جو نیا الیکشن آیا ہے جس کو پوری میڈیا نے دیکھا, جس پہ کوئی پولیٹیکل جماعت نے سوال نہیں اٹھایا, اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اٹھا لیا, نوٹس دے دیا کہ ہم اس کو دیکھیں گے. کیا اپوزیشن کے بغیر الیکشن کمیشن کا تو ایک ہی ایم ہے جناب چیئرمین, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پورے پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکل جائے, وہ پارٹی ہی ختم ہو جائے. کیا میرے جو گورنمنٹ کے سینیٹرز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ خوش ہوگی اگر اپوزیشن ہی نہ ہو؟ کیا وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ایک ڈیموکریسی ہو, ایسی جمہوریت ہو جس میں ایک سب سے پاکستان کی مقبول جماعت ایگزسٹ ہی نہ کرے؟ تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جناب چیئرمین, ہم ساری بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں گفتگو اچھی کرنی چاہیے, ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بہتری لوگوں کی جو ہمارا فریضہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے اوپر کام کریں, ہمیں اس طرف جانا چاہیے, ہمیں رول آف لاء کی بات کرنی چاہیے, ہمیں رول آف لاء کو مضبوط کرنا چاہیے, جمہوری عمل کو مضبوط کرنا چاہیے. ساری بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ جو سیاسی انتقام ہے, اگر یہ ہم ختم نہیں کریں گے, اگر سینٹ اپنا آئینی, قانونی اور اخلاقی حق پورا اور ذمہ داری پورا نہیں کرے گی اس معاملے کو ختم کرنے کی, تو مجھے پھر جناب چیئرمین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امن نہیں ہوگا. With this and with thanks to you, I end my speech. Thank you.